व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ये साउंड थोड़ी आहिस्ता कर दे कोई मसला। सबसे पहले मैं कारकुनान अज़मत सहाबा, जमीयत अहले हदीस के तमाम रुफ़ाक़ा, गुजरावाला के यूथ फोर्स के तमाम रुफ़ाक़ा, शेख मोहतरम अमीन मोहम्मदी हाफ़िज़हुल्लाह का और अपने तमाम तर रुफ़ाक़ा का तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आपसे हम कलाम होने का मौका इनायत फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, वक़्त बहुत बीत चुका है और आपको मज़ीद इब्तिला में डालना मतलूब और मकसूद नहीं है। चंद बातें करूँगा। जो मज़मून सोच के आया था उसके हवाले से इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो अपनी गुज़ारिशात को तफसीलन आपके सामने रखूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान सहाबा, अज़मत सहाबा जिस तरह बयान की, आप मुकर्ररीन से, उलमा से, वाइदीन से अच्छी तरह सुन चुके हैं, लेकिन एक ख़ास कुलिया जो आपके सामने रखना मतलूब और मकसूद है वो ये है कि असर हाज़िर के अंदर सहाबा के बारे में कोई ज़ुबान दराज अगर ज़ुबान दराज़ी करेगा, कोई जुमला बोलेगा, कोई लफ्ज़ सहाबा के बारे में कहेगा तो अल्लाह की भी एक सुन्नत है, अल्लाह की भी एक सुन्नत है। वो सुन्नत क्या है कि जो अल्फाज सहाबा के बारे में कोई शख्स कहे वो अल्फाज बैन उसी तरह वापस पलटा दिए जाएंगे। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा। जब लोगों ने सहाबा को कहा कि ये सुफ़हा हैं तो अल्लाह ने कहा सहाबा को सुफ़हा कहने वाले खुद सबसे बड़े सुफ़हा हैं। इसी तरह इसी सूरत में आगे चल के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी कह दिया कि वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। जिन्होंने कहा हम सहाबा का ठट्ठा उड़ाते हैं, अल्लाह ने कहा मैं रब तुम्हारा ठट्ठा उड़ाता हूँ। यहाँ से पुलिया समझ आया। अगर कोई बदबख्त ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद माअज़ल्लाह सारे के सारे सहाबा बेईमान हो गए थे, तो उसको आपने क्या कहना, तू सबसे बड़ा बेईमान है। अगर कोई सहाबा के बारे में कहे वो बुरे थे, तू सबसे बड़ा बुरा है। कोई सहाबा के बारे में ये कहे कोई बेईमान थे या एक था, तू सबसे बड़ा बेईमान है। कोई सहाबा के बारे में कोई तान कहे बुज़दिल थे, तू सबसे बड़ा बुज़दिल है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है और अल्लाह की सुन्नत को भी कुरान पाक में बयान कर देने का मकसद और मतलूब यही है कि आप और मैं दिफाए सहाबा के परचम को उठा लें। आप बताइए, आप एक आम मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को कहे ये काफिर है, ये बेईमान है, तो हदीस के अल्फाज सबको आती है, इदारों से भी। मैं चंद बातें करना चाहता हूं। आपको इस हदीस का पता है? कोई आम मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को काफिर कहे और अगर वो काफिर ना हो तो कहने वाला काफिर हो जाता है, कहने वाला काफिर हो जाता है। सही हदीस है। अगर जिसको कहा गया वो काफिर ना हो तो कहने वाला काफिर हो जाता है। और जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रज़ी अल्लाह का टाइटल दे दे, उनके ईमान के ऊपर कोई शक करने की गुंजाइश है? अगर उनके बारे में कोई बेईमान कहे वो फिर भी ईमानदार रहता है, उसका ईमान फिर भी बरकरार रहता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए मुझे और आपको तहरीकें चलानी पड़ती हैं, मुझे और आपको जलसे और जुलूस करने पड़ते हैं। दुख और अफसोस की बात है, पाकिस्तान के कानून के अंदर ये बात मौजूद है कि जो भी तौहीन सहाबा करेगा, जो भी सहाबा के बारे में जुबान दराजी करेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन दुख की बात है, पानी देना, दुख की बात यह है कि एक जहलम में बैठा हुआ जब जी चाहे सहाबा के बारे में जुबान दराजी करता चला जाए। ना कानून हरकत में आए, ना आइन हरकत में आए, ना दस्तूर हरकत में आए, और जो शख्स ये मुतालबा करे, अभी बरादर अकबर अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी साहब आपसे वादा ले रहे थे
کہ اگر آپ کو توہین صحابہ کرنے والے کے لیے اسلام آباد جانا پڑے، آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے وعدہ کیا ہم تیار ہیں۔ میں آپ کو اسلام آباد لے جانے کی بات نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں اگر توہین صحابہ کرنے والا جہنم میں بیٹھا ہو تو آپ سب ساتھی میرے ساتھ جہنم جانے کے لیے تیار ہیں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ افسوس اور دکھ کی بات ہے، کہتا ہے رضی اللہ تو میں کہتا ہوں، رضی اللہ تو میں کہتا ہوں، لیکن کا جو لفظ ہے آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کو ایک مرتبہ سمجھنا۔ رضی اللہ تو میں کہتا ہوں، رضی اللہ ٹائٹل صحابہ کو کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اللہ تو معاویہ کو رضی اللہ کہے، لیکن میں مرزا جہلمی رضی اللہ تو کہتا ہوں، لیکن ایسے ہے ویسے ہے۔ اللہ تو اس سے راضی ہو گیا لیکن میں بدبخت اس سے راضی نہ ہو سکا۔ لیکن کے بعد کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اللہ تو ان سے راضی ہے لیکن میں راضی نہیں۔ صحابہ کی کلی طور کے اوپر بھی تنقید کرتا ہے، کلی طور کے اوپر۔ وہ کیسے؟ آج کے دور میں جو آزمائش اور مصیبتیں مجھ پہ اور میرے اسٹوڈنٹس پہ آئی ہیں، معاذ اللہ وہ صحابہ پہ بھی نہیں آئی۔ کبھی اس کے کسی اسٹوڈنٹ کو حضرت بلال کی طرح تپتی ریت کے اوپر لٹایا گیا ہے، ان کی پشت کے اوپر پتھر رکھے گئے ہیں؟ صحابہ کی طرح دو لخت کسی اسٹوڈنٹ کو کیا گیا ہے، چیرا گیا، صحابہ کو کاٹا گیا، صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں پھینکا گیا، صحابہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ میں اور میرے اسٹوڈنٹس پہ صحابہ سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ تو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے یہ تو بات کلی تنقید کے علاوہ بھی اس نے کس کی توہین نہیں کی؟ قرآن پاک کی توہین کرتے ہوئے، قرآن پاک کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے معاذ اللہ فرینچ میں گالیاں نکالنا۔ آپ نے سنا؟ آج دیکھ لیجئے، قرآن پاک کو بغیر ترجمہ سنانا، پڑھنا، پڑھانا ایسے ہے جیسے کوئی آپ کو فرینچ میں گالیاں نکال رہا ہے، معاذ اللہ۔ الف لام میم کتنی نے کی ہیں؟ 30 نے۔ الف لام میم کا ترجمہ دنیا کے کسی عالم کو آتا ہے؟ شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے، دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا ہے جو کہے الف لام میم میں ترجمے سے بتاتا ہوں؟ کوئی نہیں بتا سکتا نا۔ تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ بغیر ترجمہ پڑھنے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، یہ الگ موضوع ہے، لیکن بغیر ترجمہ، بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا۔ توہین نہیں ہے؟ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ موبائل کے اوپر قرآن پڑھنے والے کو معاذ اللہ بھی بھائی نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ سونے کے پہاڑوں کتنے؟ احد جتنے، 9 کلومیٹر لمبا پہاڑ، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، میں اور آپ اٹھے خلوص نیت سے خرچ کر لیں، صحابی کے آدھ ہاتھ کے گندم اور جو اور چاول کا مقابلہ۔ یہ کہتے ہیں میں اور آپ جو موبائل پہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان موبائل پہ قرآن پڑھنے والوں کو صحابہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ یہ صحابہ کی توہین نہیں ہے؟ ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں اس کے اوپر؟ اللہ کے فضل و کرم سے متعدد پرچے میں نے لاہور میں کٹوائے ہوئے، جہلم میں اس کے خلاف پرچے کٹے ہوئے، لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے مقدمات درج ہونے کے بعد گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ لیکن جیسے برادر اکبر نے کہا کہ ہمارا یہ مشن ہے، ہمارا یہ نعرہ ہے کہ اس وطن عزیز کے اندر کوئی بھی اگر گستاخی صحابہ کرے گا تو یا وہ گرفتار ہوگا یا ملک سے، یا گرفتار ہوگا یا ملک سے۔ مرزا جہلمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو گرفتار کروانے کے لیے تیار ہیں، اور کارکنان عظمت صحابہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو ایک ڈائریکشن بھی دیتا ہوں کہ صرف ایک شخص کے اوپر یہ سارے کا سارا قضیہ اور مسئلہ اور جنگ نہ چھوڑیے، آپ اپنے اپنے علاقے کے تھانوں میں، پورے پاکستان کے اہل سنت نوٹ کریں، اپنے اپنے علاقے کے تھانوں میں اس کی گستاخیوں کے خلاف مقدمے درج کرواتے چلے جائیں۔ اس کے پشت پناہ ہمیشہ نہیں رہنے والے۔ نگران حکومتوں کی کتنی دیر کی باری ہے، کوئی پشت پناہ موجود ہیں، ہمیں ادراک اور شعور ہے اور ہمیں پتہ ہے، لیکن ان کی حکومتیں بھی چلی جائیں گی،
اس وطن عزیز کے اندر میں نے اور آپ نے اس نعرے کو، اس مشن کو بلند کرنا ہے جو علامہ شہید کا مشن تھا، اور وہ کیا تھا؟ عظمت صحابہ کا دفاع کرنا ہے۔ دفاع صحابہ کرنا کس طرح؟ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ بتائیے اس شہید نے، وہ ہزار دماغوں کا ایک انسان، جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زبان کا زور بیاں گیا ہے۔ بتائیے وہ عظمت صحابہ کا اور دفاع صحابہ کے قائد اور مشن کے اوپر جب کٹا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی قربانی قبول کی؟ بم دھماکہ یہاں پہ ہوا، زخمی یہاں پہ ہوا، بم یہاں پہ لگا، ساری زندگی کیا کرتا رہا؟ امی عائشہ کے دوپٹے کی جنگ لڑتا رہا، ساری زندگی کیا کرتا رہا؟ ابو بکر کی صداقت کی جنگ لڑتا رہا۔ اب شہادت کا وقت آیا، اللہ نے بندوبست ایسا کیا، پاکستان سے طیارہ لے کے اڑا، ریاض پہنچا، وہاں پہ شہادت کی موت، شہادت کا جام نوش کیا۔ جنازے کی تکبیر ہوئی تو مسجد نبوی کے اندر اللہ اکبر کہا گیا، انہی صحابہ کے قدموں تلے دفن کر دیا گیا۔ اور یہ اعزاز صرف اس کو حاصل نہ ہوا، اس کے باپ نے یعنی دادا حاجی ظہور الہی نے جس محنت کے ساتھ، جس مشقت کے ساتھ، جس نظریے کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ اپنے سے بیٹے کو دین کے لیے وقف کیا، اللہ کی قسم وہ باپ بھی جنت البقیع میں دفن ہو گیا۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ اور میرے جیسا ایک ادنا طالب علم اللہ رب العزت نے بیٹا دیا، مدینہ میں پڑھتا تھا، ابھی کم عمر تھا، 45 دن کا تھا، اسی وقت اس کی بھی موت کا وقت آیا، اپنے دادا اور پردادا کے ساتھ جنت البقیع میں دفن ہو گیا۔ آج میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ دفاع صحابہ کے لیے آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، کس لیے؟ کہ صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ، وہ شمع رسالت کے پروانے تھے، رسول اللہ کے کبھی آگے لڑے کبھی پیچھے لڑے، انہوں نے اپنی جانیں رسول اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ میں اور آپ ان کے لیے اپنی زبانوں کو، اپنے تخیلات کو، اپنی راحت کو، اپنی دولت کو قربان نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ان کے لیے میں اور آپ چند الفاظ ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے جسم و جان، اپنے روح و بدن کو کیا ہم ان کے اوپر نچھاور نہیں کر سکتے؟ اور کیا صرف ان کے اوپر نچھاور کرنی ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم دفاع صحابہ کے ایک ایک سپاہی کی عظمت کا گیت گانا اور اس کو خراج عقیدت پیش کرنا، یہ بھی دفاع صحابہ ہے۔ اب آپ سے اور ہمارا اداروں کو، ایجنسیوں کو یہ پیغام ہے، اور بات میں یہاں پہ ختم کروں گا، اللہ کے بندو ہم نے کبھی توہین اہل بیت کی نہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اہل حدیث کے، اہل سنت کے ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ایک پیشکش کرتا ہوں، ایجنسیوں والے، اداروں والے نوٹ کریں کہ توہین صحابہ کی سزا بھی زبان کاٹنا رکھ دی جائے، اور توہین اہل بیت کی سزا بھی زبان کاٹنا رکھ دی جائے۔ ہمیں اس بات کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ ہمیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، آج کے دور میں جب سیدنا عمر کے پتلے حیدرآباد میں جلائے جائیں، میں اور آپ سکون کی نیند سو جائیں، تو ہمیں اپنے ضمیر کے اوپر بھی ماتم کرنا چاہیے۔ اور مجھے اور آپ کو آج کے دور میں ایک تسبیح، ایک وعظ، ایک نصیحت، ایک تسبیح کے انداز میں، ایک ذکر کے انداز میں، گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، کوچا کوچا، ایک نعرے کو ہمیشہ کے لیے بلند کرنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دفاع صحابہ کوئی دیوبندیوں کا کاز نہیں ہے، صرف بریلویوں کا کاز نہیں ہے۔ اس کے سرخیل اس وطن کے اندر علامہ احسان اللہ ظہیر شہید تھے، جنہوں نے گٹی دی حق نواز جنگوی کو، آدم طارق کو۔ تو میرے بھائیوں، کیا آپ وطن عزیز کے اندر صحابہ کی تسبیح اس بلند آواز میں کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے ان کا دل بھی دہل جائے، ان کے جسم بھی کپکپانا شروع کر دے، ان کی روحیں بھی لرزنا شروع کر دے؟ اور نبی کے پروانے کون؟ آپ نے کہا صحابہ۔ نبی کے جانثار کون؟ نبی کے دیوانے کون؟
صحابہ 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 صحابہ. اور آخر میں نعرہ گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.